Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 21 of the Distributed Database System course. In the previous some lectures, we have been discussing the topic of fragmentation. Basically, जो fragmentation है, that is the one form, the one possibility in which we can implement or we can have a distributed database system environment or setup. As you have been studying, the fragmentation basically involves the decomposition कहें या breakup कहें of the same relation into different fragments. और फिर हमने देखा कि जो fragmentation है उसकी different types हैं. different types जो हैं वो हमें जो टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करती है और ज़ाहिर है कि हमने कौन सी एक पर्टिकुलर टाइप अडॉप्ट करनी है, एनफोर्स या इम्प्लीमेंट करनी है किसी सिचुएशन में, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. जो सिचुएशन है उसको आप एनालाइज करेंगे एज द डिज़ाइनर और एनालिस्ट. तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट है उसमें जो हमारे पास एक नॉर्मल या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड या सेंट्रलाइज्ड आप कहें एनवायरनमेंट है, उसमें जो एक इसमें एडिशनल इसमें जो एक फेज आ जाता है वो ये है कि आपने ना सिर्फ ये कि अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, उसका स्कीमा प्रिपेयर करना है, बल्कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफाइन करनी है. चुनाचे जो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट है उसमें स्कीमा डिज़ाइन और स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों चीज़ें शामिल हैं. बल्कि जो स्कीमा डिज़ाइन है उस स्टेज तक या उस फेज तक जो स्टेप्स हैं हमारे वो वही होंगे, वही रहेंगे जो कि एक सेंट्रलाइज्ड या क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे पास स्टेजेस थे, स्टेप्स थे, उसी तरीके से आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, उसके बाद उनको आपने एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपने उनको मर्ज करना है और एक जो कंसेप्चुअल डेटाबेस स्कीमा है उसको डिफाइन करना है. और फिर चाह रहा है कि जो आपके व्यूज़ थे जो कि डिफरेंट यूजर ग्रुप्स को चाहिए थे उनको आपने ज़ाहिर है कि इसी कंसेप्चुअल जो आपने डेटाबेस डिज़ाइन किया था उससे आपने निकालना है या लेना है उसमें से. लेकिन जो एक एडिशनल स्टेप था वो क्या था कि आपने जो डेटाबेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्कीमा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी डिफाइन करना है, एस्टैब्लिश करना है. और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो फ्रेगमेंटेशन है वो हमने पढ़ा है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम एक रिलेशन को हम उसको हॉरिजेंटल फ्रेगमेंट करें, यानी इसको हम ब्रेकअप करें, इसको डिकम्पोज करें हॉरिजेंटली या वर्टिकली. एक रिलेशन को जब हम उसको हॉरिजेंटली फ्रेगमेंट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो मोस्टली हम कुछ कंडीशन को अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम रिलेशन को फ्रेगमेंट करते हैं. और जब हमने कंडीशन डिफाइन कर दी, अब ज़ाहिर है कि वो जो कंडीशन डिफाइन होगी वो होगी एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेस के ऊपर. तो जब हमने एक दफ़ा फ्रेगमेंटेशन डिफाइन कर दिया कि इस फ्रेगमेंट की बेस ये कंडीशन है, तो उसके बाद जो टपल यानी मेन रिलेशन जिसको हमने फ्रेगमेंट किया है उसका जो टपल एक खास कंडीशन को फुलफिल करता होगा वो बिलोंग करता होगा उस फ्रेगमेंट के साथ. यानी हमने कहा कि हमारे पास अगर एक फर्ज करें कि रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट का और हमने उसको किसी भी बेस पे, लेट्स से कि एज की बेस पे अगर हमने उसको फ्रेगमेंट कर दिया 3 फ्रेगमेंट्स में और हॉरिजेंटली कर दिया, तो जाहिर है इस केस में जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई होगी, जो एक फ्रेगमेंट की बेस बनेगा, दैट विल बी द एज एट्रीब्यूट. तो जब हमने फ्रेगमेंट्स 3 लेट्स से डिफाइन कर दिए, जो कि हर फ्रेगमेंट जो है कोई खास एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है और जाहिर है कि वो उसी मेन जो रिलेशन हमारा स्टूडेंट था उसका एक कंपोनेंट हमने डिफाइन किया है. तो उसके बाद जब भी हम एक रिलेशन जो है उसको ऐड करेंगे, हम ऐड करना चाहेंगे रिलेशन में जो मेजर हमारा स्टूडेंट है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो वो टपल होगा, वो रिकॉर्ड होगा, वो उसी फ्रेगमेंट में आके प्लेस हो जाएगा जिस फ्रेगमेंट का वो हिस्सा बनता है, जिस फ्रेगमेंट से वो बिलोंग करता है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एज एट्रीब्यूट. तो जाहिर है कि हमने जो फ्रेगमेंट्स भी डिफाइन किए थे वो एज एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेस पे डिफाइन किए थे. चुनाचे ये तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट या एक ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की. और जाहिर है उसमें हमने जो हमें डिफाइन करना है कि किस एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेस पे, और ना सिर्फ ये कि किस एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेस पे, बल्कि किस वैल्यू के बेस पे हमने ये फ्रेगमेंट्स करने हैं
اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ جو یوزر کی ریکوائرمنٹس ہیں، جب ہم نے اسکیما ڈیزائن کے دوران جب ہم نے یوزرس کو انٹرویو کیا تھا یا ہم نے فرض کرے کو سروے کیا تھا، تو اس دوران جو ہمیں ڈیٹا گیدر ہوا اس کے بیسس پہ ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ کس طریقے سے یا کس ویلیو کے بیس پہ ہمیں جو ہے وہ فریگمنٹیشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جو فریگمنٹیشن ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا ایک آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ملٹیپل پلیسز کے اوپر. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری فریگمنٹیشن اس طریقے سے ہو کہ میکسیمم ہماری جو اپلیکیشنز ہیں وہ جس جگہ پہ رن کر رہی ہیں تو میکسیمم اپلیکیشنز فائنڈ دیئر ڈیٹا لوکلی. دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایکسیس دا ڈیٹا فرام دا ریموٹ ڈیٹا بیس سرور. ہاں، لیکن جو ہماری کیوریز جو گلوبل کیوریز ہیں جن کو کہ تمام سائٹ سے ڈیٹا چاہیے، یا جو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سائٹ سے ایک یوزر کیوری انیشیٹ کرتا ہے اور اس کو ڈیٹا کسی دوسری سائٹ سے چاہیے، تو اس کو ہم کہیں گے ریموٹ ایکسیس ہے. تو آلدو ہم جو ریموٹ ایکسیس ہے اس کو ٹوٹلی ہم آؤٹ آف کوسچن نہیں ڈکلیئر کرتے، لیکن آبجیکٹو از ٹو مینیمائز دیٹ. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹریبیوشن کے ایڈوانٹیج بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور میکسیمم لوکلائزیشن کو کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایفیشنسی جو ہے یہ والی بھی کہ یوزر کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا اور جو آپ کی کمیونیکیشن کاسٹ ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا آپ کے پاس ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کا. پھر ہم نے اس میں ظاہر پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہے اس میں ہمارے پاس ہے کہ پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن، جس میں ظاہر ہے کہ جس ہم ریلیشن کو فریگمنٹ کر رہے ہیں اسی کے ایٹریبیوٹ کی ویلیو کے بیس پہ ہم اس کو فریگمنٹ کریں تو دیٹ از کالڈ دی پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن. اور اگر ہم ایک ریلیشن کو فریگمنٹ کریں ہاریزونٹلی لیکن بیسڈ آن دا ویلیو آف اور ایٹریبیوٹ آف اندر ریلیشن تو اسے ہم کہیں گے ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن. پھر اس کے بعد جو ہم نے دوسری ایک میجر ٹائپ پڑھی تھی فریگمنٹیشن کی، دیٹ واز دا ورٹیکل فریگمنٹیشن. اور ورٹیکل فریگمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن کو ورٹیکلی یعنی کالم وائز آپ اس کو بریک اپ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے دیٹ از ریلیٹیولی مور کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو دا ہاریزونٹل فریگمنٹیشن. وائی؟ بیکاز it's not that straightforward to establish the basis on which you have to vertically fragment a relation. Why? Because you have to select that vertical fragmentation based on the requirements or the analysis of the users. اب ظاہر ہے اس میں جو ہمارے پاس ایک ریلیشن کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کی جو مکسنگ ہے آپس میں کہ ایک کیوری میں یہ 10 ایٹریبیوٹ آپس میں مکس ہو رہے ہیں، کسی اور ریکوائرمنٹ میں 15 اور ایٹریبیوٹ مکس ہو رہے ہیں، اور ان کی اس طریقے سے اوور لیپنگ ہوتی ہے کہ ٹو میک اٹ ایفیشینٹ کہ بھئی کس طریقے سے ہم ورٹیکلی فریگمنٹ کریں تاکہ پھر وہی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ میکسیمم جو ہماری کیوریز ہیں دے کرسپونڈ ٹو اے سنگل فریگمنٹ، اور کم کیوریز ایسی ہوں، کم ہماری اپلیکیشن ایسی ہوں کہ جو ملٹیپل فریگمنٹ سے ڈیٹا کو ایکسیس کر رہی ہوں. پھر ورٹیکل فریگمنٹیشن میں ہمارے پاس یعنی جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ایک بیسس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹریبیوٹس کے درمیان افینٹی کیا ہے، ان میں کتنا آپس میں جو اسٹرینتھ جو ان کی ریلیشن شپ کی وہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ایٹریبیوٹس کی افینٹی ہے وہ اس بیسس پہ ڈیولپ ہوتی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کتنی اپلیکیشنز میں کچھ ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ اکٹھے ایکسیس ہو رہے ہیں. اس بیسس پہ ان کے درمیان جو ہے وہ افینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈفرنٹ الگورتھم پڑھے جن کے بیسس پہ ان کے درمیان آپ جو بانڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور جن ایٹریبیوٹس کے درمیان تمام ایپلیکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ اسٹرانگر بانڈ ہوگا وہ ایٹریبیوٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ ٹو بی پلیس ان اے سنگل ورٹیکل فریگمنٹ. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو ریکنسٹرکشن ہے وہ فریگمنٹیشن کے کریکٹ ہونے کا ایک کرائٹیرین ہے. چنانچہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ورٹیکل فریگمنٹس کرتے ہوئے ہم جو پرائمری کی ہے اس کو ہر فریگمنٹ میں انکلوڈ کریں گے، اور یہ جو انکلوژن ہوگا یہ ڈسجوائنٹنس کرائٹیرین جو ہے اس کی وائلیشن نہیں ہوگا، بیکاز دس از ریکوائرڈ. اس کے بغیر جو ہے وہ جو ریکنسٹرکشن چونکہ پاسبل نہیں ہے اس لیے ہمیں پرائمری کی لازمی طور پہ شامل کرنی پڑے گی. اوکے، تو یہ ہمارے پاس یعنی فریگمنٹیشن کی تیسری پاسبلٹی تھی جسے ہم نے کہا کہ ورٹیکل فریگمنٹیشن. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ڈفرینٹ یعنی
situations میں we may also need to combine these different types of fragmentation. یعنی ہم مثال کے طور پہ horizontal اور vertical fragmentation جو ہے ان کو ملا کے بھی ہم آپس میں کر سکتے ہیں. fragmentation کو ڈیفائن کرنا چاہے وہ horizontal ہے چاہے وہ vertical ہے, یہ اپنی جگہ ایک ٹاسک ہے کہ آپ کی جو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ ہے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کافی زیادہ اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ ہاؤ یو ہیو ڈیفائنڈ دی فریگمنٹس. کیونکہ ایک پورلی ڈیفائنڈ جو آپ کی فریگمنٹیشن ہوگی اس میں ہوگا یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم دی ایپلیکیشنز وڈ بی ایکسیسنگ دا ڈیٹا فرام دا ملٹیپل سائٹس. اف دیٹ ہیپنس دیٹ برنگس ڈیلے, دیٹ برنگس مور کمیونیکیشن کاسٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فریگمنٹیشن کی ڈیفینیشن ہے ٹو ڈیفائن دا پراپر فریگمنٹس, دیٹ از اے ٹاسک نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے بعد جو اتنا ہی ایک ایکولی امپورٹنٹ جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پلیسمنٹ کو ڈیفائن کرنا کہ وی ہیو گاٹ دیز فریگمنٹس اور یہ ہمارے پاس لیٹ سے ہم نے 3 یا 4 یا 5 ہمارے پاس سائٹس بننی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس فریگمنٹ کو ہمیں کہاں پلیس کرنا چاہیے. اس کے بھی ہم نے ڈفرنٹ الگوریدم جو ہے یا ڈفرنٹ ٹیکنیکس جو ان کو پڑھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو اگین ہمارے پاس یعنی یہ جو پرابلم ہے یہ ایک کافی کمپلیکس پرابلم ہے, اور اس میں جو اگر ہم اس کو فل کانسٹرینٹ کے ساتھ اس کو کرنا چاہیں تو وہ شاید ابھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کو پراپرلی ماڈل ہی نہیں کر سکتے. جب ہم ایک پرابلم کو پراپرلی ماڈل نہیں کر سکتے تو اس کا سولوشن بھی شاید اس وقت تک جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا. چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ جو اس کی لوکیشن ہے فریگمنٹس کی اس میں بھی ہمیں میکسیمم جو ہے وہ ہمیں ایک جو ایکسپیرینس ہے اینالسٹ کا اس پہ بیس کرنا پڑتا ہے. ایز سچ کوئی جو ٹیکنالوجی یا ٹیکنیک اس کی ہم نے ابھی ڈیفائن نہیں کی ہوئی ہے. اور آبجیکٹو کو ہم اگر مد نظر رکھیں کہ آبجیکٹو یہ ہے کہ میکسیمم ہماری جو اپلیکیشنز ہیں دے شوڈ بی ایکسیکیوٹیڈ لوکلی. تو اس آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ان کی پلیسمنٹ ہے فریگمنٹس کی ڈفرنٹ سائٹس کے اوپر اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. So that was an overview about the fragmentation جو کہ ہم پچھلے 6-7 لیکچر سے ڈسکس کر رہے تھے. Dear students, fragmentation جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے یا اسٹریٹجی ہے to implement a distributed database system environment جس کی ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس پڑھی اور دیکھی. اب ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹابیس سسٹم انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی جو دوسری پاسبلٹی ہے دیٹ از دا ریپلیکیشن, اور ریپلیکیشن کو ہم آج سے اسٹڈی کرنا شروع کریں گے. واٹ از مینٹ بائی ریپلیکیشن؟ ریپلیکیشن مینس کہ اسٹورنگ اے سیپریٹ کاپی آف ڈیٹا بیس ایٹ ایچ آف دا 2 or 3 or more سائٹس. یعنی ہمارے پاس کچھ سائٹس ہیں کہ جس پہ ہمارا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا ہے. تو اپنے ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ ملٹیپل سائٹس پہ اس کی کاپی پلیس کریں سیم ڈیٹا کی, دیٹ از کالڈ دا ریپلیکیشن. اور آپ اس کے فوراً جو ہے وہ ایک چیز کو جان گئے ہوں گے کہ دس از بیسیکلی ان دا سینس انورس آف فریگمنٹیشن. کیوں؟ وہ اس لیے کہ فریگمنٹیشن میں وی سیٹ کے ون آف دا کرائٹیرین از کہ دے آر میوچلی ڈسجوائنٹ. اس میں ڈسجوائنٹنس ہونی چاہیے. ڈسجوائنٹنس سے مراد یہ ہے کہ ایک فریگمنٹ اگر ایک جگہ پہ اسٹورڈ ہے تو وہ اس کا کوئی بھی کمپوننٹ جو ہے وہ دوسری سائٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہم نے اس میں جو ورٹیکل فریگمنٹیشن کے کیس میں جو پرائمری کی ایٹریبیوٹ ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کو الاؤڈ ہے a little bit of violation, اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ وائلیشن نہیں ہے. ادروائز اگر فریگمنٹیشن میں ہم سیم ڈیٹا کو ملٹیپل پلیسز پہ کاپی کریں تو وہ صحیح فریگمنٹیشن نہیں کہلائی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ریپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ یا پہلا رول ہی یہی ہے کہ ڈیٹا از بینگ ریپلیکیٹڈ ایٹ ملٹیپل پلیسز. وین وی سے ملٹیپل, تو ملٹیپل مینس کہ مور دین ون. اب چاہے وہ 2 places ہوں, 3 places ہوں یا مور دین دیٹ, اٹ ڈیپینڈس. اور obviously it depends on our requirements. اور ظاہر ہے کہ یہ اینالسٹ پہ یا ڈیزائنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنی سائٹس کے اوپر ریپلیکیٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریپلیکیشن کیا چیز ہے کہ ڈیٹا کو آپ ملٹیپل سائٹس کے اوپر پلیس کریں یا کاپی کریں. دس از بیسیکلی دا ریپلیکیشن. اوکے, واٹ آر دا ایڈوانٹیجز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلائبلٹی اس سینس میں کہ if
you have placed your data at multiple sites. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو وہ ڈیٹا اویلیبل ہے. اویلیبل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا لیٹس سے کہ 2 سائٹس کے اوپر پلیسڈ ہے, تو اگر اس کیس میں آپ کی ایک سائٹ ڈاؤن بھی ہو جائے تو آپ کو تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ دوسری سائٹ سے اویلیبل ہے. دیکھیے, جو ریلائبلٹی کا فیکٹر ہے وہ فریگمنٹیشن میں ایک اور سینس میں آتا ہے اور یہاں پہ دوسری سینس میں آتا ہے. دیکھیے, فریگمنٹیشن کا جو ہم بات کرتے ہیں ریلائبلٹی کی, وہاں پہ اس طرح سے ریلائبلٹی ہے کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل سائٹس پہ فریگمنٹیشن ہوئی ہے and any one of them or more than one even sites they are down, then the users of only that site will be affected. اور اس کی ہم نے بہت سی ایگزامپل ڈسکس کی تھی فریگمنٹیشن کی اسٹڈی کے دوران کہ باقی سارا سسٹم تو کام کرتا رہے گا لیکن آپ کی وہ سائٹ جو ڈاؤن ہے ادھر سے آپ کو وہ آپریشن نہیں ہوگا, لیکن باقی سائٹ جو وہ کام کرتی رہیں گی. اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ تھی, کیونکہ جب سینٹرلائزڈ انوائرمنٹ کے اندر ہمارے پاس تمام جو یوزرز ہیں دے آر کنیکٹڈ ود ون سائٹ, اگر وہ سائٹ ڈاؤن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام یوزر جو ہے ناؤ دے آر ڈاؤن, دے کین ناٹ ایکسس دا ڈیٹا. لیکن فریگمنٹیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر لیٹس سے 3 سائٹس کے اوپر اگر ڈیٹا فریگمنٹڈ ہے اور ان میں سے ایک سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو باقی جو 2 سائٹس ہیں دے آر اسٹل ورکنگ. لیکن جب ہم ریپلیکیشن کی بات کرتے ہیں, لیٹس سے یو ہیو ریپلیکیٹڈ آل یور ڈیٹا on let's say 2 different sites, تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ایک سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس سائٹ کے یوزرز ہیں, دیکھیں نا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوزر ڈز ناٹ ہیو دا آئیڈیا اباؤٹ اینی تھنگ. فار ایگزامپل either data is being replicated, user have no idea. On how many sites it is being replicated, no idea. From which site user is getting data, no idea. All that is the concern of the DBA or the DBMS environment. That's it. So, اب for your own management purposes آپ نے یوزرس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 2 سائٹس پہ ڈیٹا اسٹورڈ ہے, کچھ یوزرس کو آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں لیٹس سے سائٹ A کے اوپر اور کچھ یوزرس جو ہیں وہ سائٹ B سے ڈیٹا گین کر رہے ہیں. لیٹس سے 1 سائٹ از ڈاؤن, تو آپ یہ کریں گے کہ آپ سائٹ جو A ہے اگر وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو سائٹ A کے تمام یوزر کو یو ول ری ڈائریکٹ ٹوورڈ دا سائٹ B. یوزر ول ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل اباؤٹ دیٹ. ہاں, دا اونلی ڈفرنس دیٹ دے مے فیل از دا سلو ان ریسپانس, کہ اب وہ کہیں گے کل تو یا پرسوں جیسے پہلے تو ہمیں ڈیٹا بہت کوئکلی مل رہا تھا, اب اٹ از ٹیکنگ ٹائم, دا سسٹم از ٹیکنگ ٹائم. وہ اس کو یوں ڈسکرائب کریں گے لیکن انڈر لائن جو ہے وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پائیں گے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ملٹیپل سائٹس کے یوزرز جو ہیں دے آر بیسیکلی بینگ کنورٹیڈ ٹو دا سیم سائٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ رسپانس میں ڈیلے ملنا ایک چیز ہے یا کچھ ڈیلے ہونا ایک چیز ہے, لیکن ایک چیز کا بالکل ہی ایکسس میں نہ ہونا یہ دوسری چیز ہے. تو ریپلیکیشن کے ساتھ آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ جو آپ کی ریلائبلٹی ہے, کہ جو اویلیبلٹی ہے ایک سسٹم کی, دیٹ انکریزز. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سینٹرلائز سسٹم, فریگمنٹیشن اور ریپلیکیشن کس طرح سے یہ جو ہے ایک دوسرے کے کمپیریزن میں اس طرح سے آپ کو ایڈوانٹیج یا جو کی اویلیبلٹی ہے, جو ریلائبلٹی ہے, وہ فرق کرتی ہے. نیکسٹ از فاسٹ ریسپانس. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یو ہیو بیسیکلی ڈیوائڈیڈ آل یور یوزرز انٹو ڈفرنٹ گروپس اینڈ فار ایوری گروپ the complete data is available at different sites. So you have dedicated your different users, you have allocated your different users to different sites. So اس کیس میں یہ ہے کہ because they have not to access the data from multiple sites, اور جیسے کہ ہمارے پاس fragmentation میں ہے کہ for certain situations you have to access the data from the remote site ایک, اور دوسری بات یہ کہ for the global queries you have to collect data from all the sites. تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ the delay is involved. لیکن اس کیس میں جب آپ بات کرتے ہیں ریپلیکیشن کی تو ڈیٹا از اویلیبل ایٹ آل دا سائٹس جہاں پہ آپ نے ریپلیکیٹ کیا ہوا, تو یوزر ڈو ناٹ نیڈ ٹو کنسلٹ ڈفرنٹ سائٹس. اس کیس میں ظاہر ہے کہ جو آپ کا ریسپانس ہے اٹ بیکمس فاسٹر. پھر یہ ہے کہ may avoid complicated distributed transaction integrity routines if the replicated data is refreshed at scheduled intervals. یعنی ریپلیکیشن کی بعض جو سچویشنز ہیں اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ڈیٹا کی ریفریشمنٹ ہے یا جو ریفریشنگ ہے ڈیٹا کو آپ ریفریش کرتے ہیں
وہ ایک خاص انٹرول فکس کر دیتے ہیں کہ اتنے میں وہ یہ ریفریش ہو جائے. اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جب آپ نے ڈیٹا کو فریگمنٹ کیا ہوا ہے تو ایسی کیوریز جس میں کہ ملٹیپل فریگمنٹس کے اوپر اپڈیشن انوالو ہوتی ہے, یعنی ایک کیوری ہے اور وہ ڈیٹا اپڈیٹ کر رہی ہے ملٹیپل سائٹس کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا ڈیٹا چونکہ فریگمنٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کیوری میں جو ڈیٹا اپڈیٹ ہونا ہے وہ کچھ اسٹور ہے ایک سائٹ پہ اور کچھ دوسری سائٹ پہ. تو وین یو آر ڈوئنگ سچ سارٹ آف ایکٹیویٹی, تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ بھئی جو آپ کی ایک ٹرانزیکشن ملٹیپل سائٹس پہ ڈیٹا کو اپڈیٹ کر رہی ہے وہ اس پروسیس میں کسی انٹیگریٹی کنسٹرینٹ کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی. چنانچہ اس کے لیے آپ کو جو ڈسٹریبیوٹ ٹرانزیکشن کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو روٹین رن کرنے پڑتے ہیں کہ اوور آل جو انٹیگریٹی کنسٹرینٹ ہے وہ سیٹسفائڈ ہے. اس میں چونکہ اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ کو ہوگا یہ کہ ایکسیس فرام دا ملٹیپل سائٹس از انوالوڈ. اس میں چونکہ ڈیٹا آپ کے پاس ریپلیکیٹڈ ہے, موجود ہے تمام ایک سائٹ پہ, تو اس میں آپ کو وہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی. ڈی کپلز نوڈز ٹرانزیکشن پروسیڈ ایون اف سم نوڈز آر ڈاؤن. یہ ہم پہلے بات پڑھ چکے ہیں کہ نوڈز کا آپس میں اس طرح سے کوئی ڈیپینڈنسی ایکسیکیوشن کے لحاظ سے نہیں ہوتی. ریڈیوسڈ نیٹورک ٹریفک ایٹ پرائم ٹائم. آگے بات جا کے دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس ریپلیکیشن ہے تو ہمیں ڈیٹا ملٹیپل سائٹس پہ اویلیبل ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر ملٹیپل سائٹس پہ اویلیبل ہے تو ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل سائٹس پہ, اور بعض کیسز میں ایسا ہوگا بھی صحیح کہ ملٹیپل سائٹس کے اوپر ہی ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے. تو اگر سیم ڈیٹا ہے اور ان میں اپڈیشن ڈفرنٹ سائٹس کے اوپر ہو رہی ہے تو دس ڈیٹا اٹ نیڈس ٹو بی سنکرونائزڈ. کیوں؟ تاکہ جو اپڈیشن ملٹیپل سائٹس کے اوپر ہوئی ہیں وہ سب کے سب آپس میں مرج ہو جائیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو آپس میں ان دونوں جو آپ کے ریپلیکاز ہیں, جو کاپیز ان کو ریپلیکا بھی کہتے ہیں, تو ان ریپلیکاز کو آپس میں سنکرونائز بھی کرنا پڑتا ہے. اب آپ کریں کیا کہ جو آپ کے نیٹورک ٹریفک کے جو پرائم ٹائم ہے جس پہ کہ آپ کے پاس زیادہ لوڈ ہوتا ہے نیٹورک کے اوپر, اس دوران آپ یہ جو سنکرونائزیشن والا ٹاسک ہے اس کو ڈیلے کر دیں, اس وقت نہ کریں. اگین آئی ٹیل یو کہ اٹ ڈیپینڈز اپون یور سچویشن, یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو آپ جو سنکرونائزیشن آف ڈیٹا ہے اس کو پرائم ٹائم پہ مت کریں اور اس کو تھوڑی دیر کے ڈیلے کر دیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پاس جو نیٹورک کی جو اویلیبلٹی وہ بہتر نہ ہو جائے, اس وقت آپ اس کو کر لیں. تو اس کا آپ کو اوور آل ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ جو آپ کے نیٹورک ٹریفک ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی. obviously ظاہر ہے کہ ہمیشہ آپ کو صرف ایڈوانٹیجز نہیں ملتے بلکہ کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ایڈیشنل ریکوائرمنٹس فار اسٹوریج اسپیس. obviously yes کہ فریگمنٹیشن میں تو ظاہر ہے کہ آپ کا اس کا ایک رول ہی یہی تھا کہ ڈسجوائنٹنس. ڈیٹا جو ہے وہ اگر ملٹیپل سائٹس کے اوپر ہے بھی صحیح تو ایوری پیس از بینگ اسٹورڈ ونس. یہاں کا تو بیسک رول ہی یہی ہے, بینگ کاپیڈ ایون مور دین 2 places. چنانچہ یہ تو obvious سی بات ہے کہ اس میں یو نیڈ مور اسٹوریج, آپ کو ڈیٹا چونکہ آپ ڈپلیکیٹ اسٹور کر رہے ہیں. ایڈیشنل ٹائم فار اپ ڈیٹ آپریشنس. بعض سچویشنز میں آپ کو اگر لیٹس سے کہ 2 سائٹس پہ اگر ریپلیکیٹڈ ہے, ایک سائٹ پہ اگر آپ کوئی اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایپلیکیشن کی نیچر ایسی ہے کہ اسی وقت جس وقت آپ ایک سائٹ پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں دس چینج ہیز ٹو بی ریفلیکٹڈ ایٹ دا سیم ٹائم آن دا ادر سائٹ ایز ویل. تو ایسی سچویشن میں آپ کو جو اپڈیٹ آپریشن ہے دیٹ ول گیو یو اے ڈیلیڈ ریسپانس. کیوں کہ اسے صرف ایک سائٹ پہ وہ اپڈیٹ نہیں کرنا بلکہ اگر 2 سائٹ پہ ریپلیکیٹڈ ہے تو 2 سائٹس پہ مے بی 2 3 اور 4 سائٹس پہ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ ایسی سچویشنز میں جو آپ کا جو اس کا ریپلیکیشن کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ آپ کو اپڈیٹ آپریشن میں ڈیلیڈ ریسپانس دے گا. اوکے اسی سے ظاہر ہے کہ یہ نکلتا ہے کہ کمپلیکسٹی اینڈ کاسٹ آف اپڈیٹنگ, یہ ہم بات کر چکے ہیں. انٹیگریٹی ایکسپوجر آف گیٹنگ انکریکٹ ڈیٹا if replicated data is not updated simultaneously depending upon the nature of applications. بعض applications ایسی ہیں کہ جب آپ ایک جگہ ڈیٹا اپڈیٹ کریں تو اسی وقت دوسری جگہ پہ اپڈیٹ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آپ کا جو ڈیٹا ہے اس میں جو اس کی انٹیگریٹی ہے that becomes doubtful. اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے ان تمام باتوں کا وہ یہ ہے کہ therefore the replication is better when used for non-volatile ڈیٹا. ایسا ڈیٹا جو کہ بہت زیادہ فریکوینٹلی چینج نہیں ہوتا یا جس کے
جو چینج ہوتی بھی ہے وہ اتنی امیجیٹ اتنی ارجنٹ نہیں ہوتی ریفلیکٹ کرنا, اس سچویشن میں آپ کو جو ریپلیکیشن ہے وہ سوٹ کرتی ہے. دیکھیے یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سے کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے, ہر سولوشن کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو گاٹ ڈفرنٹ آپشنس. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس بیسس پہ کوئی سولوشن اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے بیکاز یو آر فیملیئر ود دیٹ آپریشن, یو فیل کنوینئنٹ ود دیٹ آپشن. نو, دیٹ کوڈ بی اے رانگ ڈیسیژن ان دیٹ انوائرمنٹ. سی ایز اے پروفیشنل, ایز اے کمپیوٹر ڈیٹا بیس پروفیشنل, you know all the possibilities that exist there. ٹھیک ہے نا, whether we should go for a centralized one or a distributed one. پھر distributed میں کون سا, پرائمری فریگمنٹیشن ہو کہ ریپلیکیشن ہو. پھر فریگمنٹیشن کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, ابھی آپ پڑھیں گے تھوڑی دیر میں یا اگلی لیکچرز میں کہ ریپلیکیشن کی بھی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. تو لیٹس سے آپ کو جو پرائمری ہارزنٹل فریگمنٹیشن ہے وہ بہت پسند ہے, یا آپ کو بہت وہ یعنی آسان لگتی ہے, یا آپ کو اس پہ بہت ایکسپیرینس ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بھی انوائرمنٹ ملے کام کرنے کی, یو گو فار دی پرائمری ہارزنٹل فریگمنٹیشن. وائی؟ بیکاز یو فیل کمفرٹیبل ود دیٹ. نو. اسی طریقے سے جب ہم ریپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ریپلیکیشن کی یعنی کہ ریپلیکیشن ایک ہمارے پاس آپشن ہے along with other options. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو جس انوائرمنٹ میں ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کو دیا جا رہا ہے, آپ اس انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیجئے اور پھر آپ وہاں پر یہ سوچئے کہ کیا یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ should we have a distributed database environment or the centralized one. پہلا سوال تو یہی بنتا ہے. If the answer is the distributed environment, اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ جن پوائنٹس کی موجودگی میں you should start thinking about a distributed database environment. وہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. تو جب ہم نے بات کہہ دی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ ہوگی, یہ اگر ہم نے طے کر لیا, اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی کون سی ٹائپ, بیکاز دیر آر سو مینی ٹائپس آف دا ڈیٹا ڈسٹریبیوشن. اب جیسے ایک رول آف تھم یہاں پہ لکھا ہوا ہے, مثال کے طور پہ سمپل سا رول لکھا ہوا ہے کہ بیٹر وین یوز فار نان وولٹائل ڈیٹا. اس کا مطلب یہ کہ جس جگہ پر نان وولٹائل ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی کہ جہاں پر کہ ڈیٹا اتنی فریکوینٹلی چینج نہیں ہو رہا, تو آپ فوراً یہ مطلب اسیوم کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اس میں ایڈوانٹیج ہے کہ میں ریپلیکیشن استعمال کر لوں. دیکھیے ایڈوانٹیج کیا ہے, جس جگہ پر نان وولٹائل ڈیٹا ہے وہاں پہ فریگمنٹیشن ہو کہ ریپلیکیشن ہو. فریگمنٹیشن میں کیا ہوگا کہ یور ڈیٹا از فریگمنٹڈ ایٹ ملٹیپل پلیسز. تو کیا ہو رہا ہے کہ میکسیمم تو آپ کی لوکل یعنی کیوریز ہیں, تو میکسیمم کیوریز تو آپ کی وہ تو لوکلی کام کر رہی, دے آر ورکنگ فائن. اوکے, لیکن دیر آر سرٹن ایپلیکیشنز دیٹ نیڈ ٹو ایکسس ڈیٹا فرام ملٹیپل سائٹس. تو کیا ہوگا کہ ان اپلیکیشن کو ڈیفینیٹلی ملٹیپل سائٹس پہ جانا پڑ رہا ہے, تو وہ اپلیکیشن جو آپ کی وہ سلو رن کر رہی ہیں. لیکن اگر نان وولٹائل ڈیٹا انوائرمنٹ کے اندر یو گو فار دا ریپلیکیشن, تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آل دا ایپلیکیشن آر گیٹنگ ڈیٹا فرام دا لوکل سائٹس. اور سمجھا رہی نا آپ کو, اس کا کوئی ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ سب کی سب اتنی ہی ایفیشینٹلی رن کر رہی ہیں جتنی کہ فریگمنٹڈ کے اندر لوکل سائٹس والی جو ایپلیکیشن تھی وہ رن کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ نے یعنی جو ایک اپروپریٹ ڈیسیژن ہے ریگارڈنگ اڈاپٹنگ اے پرٹیکولر سولوشن, یو ہیو ٹو بی کیئرفل ان دیٹ. کیونکہ آپ اس کیس پہ اگر آپ غلط فیصلہ کر لیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ جو الٹیمیٹلی اب اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے مے بی کہ اٹ ول انوالو مور کاسٹ. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یوزر کو وہ اس طرح سی ایفیشنسی لیول نہیں دے گا کہ جو ہو سکتا ہے اس کو چاہیے ہو یا جو اس کی ڈیمانڈ ہو. تو اس کیس میں اگر آپ بعد میں جا کے دوبارہ فیصلہ اپنا چینج کریں گے تو دیٹ ول کاسٹ یو ایون مور. چنانچہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے سولوشن اڈاپٹ کیجئے, ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سچویشن کو یا ایک سولوشن کو ہر جگہ پہ فٹ کرنے کی کوشش مت کیجئے. یہ فٹ تو ہو جائے گا بٹ اٹ ول پروڈیوس انفیشنسی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تو ایک ریپلیکیشن کا ایک بریف سا اوور ویو تھا اور آپ کو آئی ہوپ کہ اس کا کانسیپٹ کچھ اسٹیبلش ہو گیا ہوگا. اب یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ریپلیکیشن ان ڈیٹیل. اس میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ اب جو ٹرمینالوجی ہے
وہ میں یعنی پہلے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو اپروچ ہم نے اڈاپٹ کی ہے اس جگہ اپلیکیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وی ہیو اڈاپٹیڈ دا ٹرمینالوجی اینڈ دا اسٹریٹجی، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو کہ ایک خاص ڈی بی ایم ایس کے اندر اڈاپٹ کی جاتی ہے، جو اس کی ٹرمینالوجی ہے. یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ دوسرے جو ڈی بی ایم ایس ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ ایز سچ بھی اپلیکیبل ہو. آل دو کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آلموسٹ سملر رہیں گے، لیکن پریسائزلی جو ٹرمینالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں مائکروسافٹ کا جو سیکول سرور ہے اس کی ٹرمینالوجی میں ہم یہ چیزیں ڈسکرائب کر رہے ہیں. بٹ مائنڈ اٹ، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ دوسرے ڈی بی ایم ایس کو دیکھیں، سے آپ اوریکل کو دیکھیں تو اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا. نہیں، وہ بھی اس سے سملر ہی ٹرمینالوجی ہوگی، لیکن اسپیسیفکلی یہ سیکول سرور کے بارے میں. اوکے، اب ہم بات کریں گے سیکول سرور کی. اب فرام ناؤ آن ورڈ جتنی ٹیکنیکل باتیں ہم کر رہے ہیں، ٹرمینالوجی بات کر رہے ہیں، وہ دے آر فرام دا سیکول سرور. اوکے، ریپلیکیشن یوزز اے پبلش سبسکرائب ماڈل فار ڈسٹریبیوٹنگ ڈیٹا. یعنی ماڈل کیا ہے کہ کچھ آپ کے پاس ہے پبلشر اور کچھ ہیں سبسکرائبر. تو کچھ ہے وہ پبلش کریں گے ڈیٹا کو، اور کچھ ہے وہ سبسکرائب کرائیں گے اس کو. اوکے، اب پہلی بات اس میں یہ ہے کہ واٹ از اے پبلیکیشن. اے پبلیکیشن از گروپ آف ریلیٹڈ ڈیٹا اینڈ آبجیکٹس دیٹ وی وانٹ ٹو ریپلیکیٹ ٹوگیدر. یعنی ہم نے کہا کہ لیٹس سے ایک ہمارے پاس سائٹ ہے، وہاں پہ فرسٹ ایک اسکیما پورا ڈیٹا بیس پورا اسکیما پڑا ہوا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سارے کا سارا ریپلیکیٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، لیکن تمام انوائرمنٹس میں وی ڈو ناٹ آلویز وانٹ ٹو ریپلیکیٹ آل آف آور ڈیٹا. رادر ڈیٹا جو کہ مور فریکوینٹلی ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو ریپلیکیٹ کر دیتے. اس لیے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ فریگمنٹیشن کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن ہے جسے میں کہتا ہائبرڈ فریگمنٹیشن، جس میں کہ ورٹیکل اور ہارزونٹل فریگمنٹیشن جو مکس ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ریئل ورلڈ سینیریو ہے اس میں آپ ریپلیکیشن اور فریگمنٹیشن دونوں کو بھی مرج کر سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ جو ڈیٹا تو لائک کامن ہے یا میکسیمم اپلیکیشن میں استعمال ہوتا ہے اس کو آپ ریپلیکیٹ کر دیں ملٹیپل سائٹس پہ، اور جو ڈیٹا جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ دس از ریلیٹڈ ٹو سم پرٹیکولر ایپلیکیشن، اس کو آپ فریگمنٹ کر دیں کچھ سائٹس کے اوپر. تو اینی وے جو پبلیکیشن ہے، ایک پبلیکیشن جو ہے وہ کہلائے گی کہ جس میں آپ کچھ آئٹمس کو، مثال کے طور پہ کچھ ریلیشنز کو یا ایون کچھ ریلیشنز کے کچھ ایٹریبیوٹس کو، آپ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ریلیشن لیں تو اس کے پورے کے پورے ایٹریبیوٹس کو ریپلیکیٹ کریں، آپ ایون ایک ریلیشن کے کچھ ایٹریبیوٹس کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک پبلیکیشن وہ کہلائے گی کہ جس میں آپ نے کچھ آبجیکٹس کو اکٹھا کر دیا اور کہہ دیا بھی یہ ایک ہمارے پاس ایک پبلیکیشن ہے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک سائٹ کے اوپر ایک اسکیما پڑا ہوا ہے، ایک ڈیٹا بیس پڑا ہوا ہے، تو اس میں سے کچھ ڈیٹا کو آپ ایک سائٹ پہ ریپلیکیٹ کریں اور دوسرے ڈیٹا کو آپ کسی دوسری سائٹ پہ ریپلیکیٹ کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایک پبلیکیشن ڈیفائن کریں گے، آپ کہیں گے اس پبلیکیشن کو میں یہاں پہ ریپلیکیٹ کرتا ہوں، اور ایک اور پبلیکیشن ڈیفائن کریں جس میں کہ بالکل ڈفرینٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اوور لیپنگ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو آپ پلیس کر دیں دوسری سائٹ کے اوپر. تو پبلیکیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس ڈیٹا کو آپ اکٹھا پلیس کرنا چاہیں گے، ریپلیکیٹ کرنا چاہیں گے ملٹیپل سائٹ کے اوپر، دیٹ ول بی کالڈ اے پبلیکیشن. اوکے، اسی سے جو ایسوسیٹڈ جو ٹرم ہے دیٹ از دا پبلشر. پبلشر از اے سرور دیٹ از دا سورس آف ڈیٹا ٹو بی ریپلیکیٹ. جس جگہ آپ نے ڈیٹا کو مینلی پلیس کیا ہوا ہے اور اس کے ڈیٹا کو آپ نے ریپلیکیٹ کرنا ہے، تو جس جگہ پہ آپ پبلیکیشن ڈیفائن کریں گے دیٹ ول بی کالڈ دا پبلشر. ظاہر ہے کہ جیسے پبلشر کا کانسیپٹ ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک سبسکرائبر کا کانسیپٹ بھی ہے. یعنی جس کے اوپر آپ نے جا کے اپنی پبلیکیشن کو ریپلیکیٹ کرنا ہے، وہ جو سسٹم ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا پبلشر ہے اور جو ہمارا سبسکرائبر ہے، یہ دونوں سسٹمز ہیں، یہ دونوں مشینز ہیں جن کو آپ ڈکلیئر کریں گے ایز پبلشر اینڈ سبسکرائبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پبلشر ہے وہ ایک پبلیکیشن ڈیفائن کرے گا جس کو پبلش کرے گا ڈفرنٹ سائٹس کے لیے، اور جو سبسکرائبر ہے وہ کسی خاص پبلیکیشن کو سبسکرائب کرے گا ٹو بی ریپلیکیٹڈ آن دیٹ سائٹ. تو یہ تو ایک ریلیشن ہو گیا پبلشر کا اور سبسکرائبر کا. اوکے، اب یہاں پہ ایک تیسری ٹرم یا تیسرا سرور دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جو پبلشر ہے وہ بھی ایک مشین ہے، یہ سرور ہے یا سیکول سرور ہے، اور جو ہمارے پاس سبسکرائبر ہے وہ بھی ایک سرور ہے. اس کے علاوہ جو ریپلیکیشن کا ماڈل ہے سیکول سرور میں،
اس میں ایک تیسرا سرور بھی انوالو ہوتا ہے. تیسرے سرور کا کانسیپٹ ہے اینڈ دیٹ از دا ڈسٹریبیوٹر. ڈسٹریبیوٹر از اے سرور دیٹ پرفارمز ویریس ٹاسکس وین موونگ آرٹیکلس فرام پبلشرز ٹو سبسکرائبر. یعنی جب آپ نے ڈیٹا کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, موو کرنا ہے ایک پبلیکیشن کو پبلشر سے سبسکرائبر کے اوپر, تو اس وقت جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا. اب ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو دوز ایکٹیویٹیز دے ویری فرام ڈفرنٹ ٹائپس آف ریپلیکیشن. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ڈفرنٹ ٹائپ کی فریگمنٹیشنز ہیں, اسی طریقے سے ڈفرنٹ ٹائپ کی ریپلیکیشنز بھی ہیں. تو جو ڈسٹریبیوٹر کا رول ہے کہ ڈسٹریبیوٹر نے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے, دے ڈیپینڈ اپون دا ٹائپ آف پرٹیکولر ریپلیکیشن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ, دیٹ وی آر امپلیمنٹنگ. اوکے, the actual tasks performed depend on the type of replication performed. یہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں. اوکے, تو یہ تین جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں, these are basically 3 types of servers that are involved in the replication when we are using the SQL server. ٹھیک ہے. اوکے, اس کے علاوہ ایک اور جو کانسیپٹ ہے, اس میں ایک اور جو چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, جو دیٹ از امپورٹنٹ, اور وہ ہیں ایجنٹس. یعنی ریپلیکیشن کے اندر جس طرح سے سرورز انوالو ہیں, اسی طریقے سے ایجنٹس بھی انوالو ہیں. اب ایجنٹ کیا ہے؟ ایجنٹ از اے سافٹ ویئر کمپوننٹ یوزڈ ان ریپلیکیشن. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا آپ کو. سو ان سیکول سرور دیر آر 4 ٹائپس آف ایجنٹس. ان میں سے ایک ہے اسنیپ شاٹ ایجنٹ, ایک ہے مرج ایجنٹ, ڈسٹریبیوشن ایجنٹ اور لاگ ریڈر ایجنٹ. یہ 4 ٹائپ کے ایجنٹس ہیں. اوکے, اب سب سے پہلا جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسنیپ شاٹ ایجنٹ. اسنیپ شاٹ ٹرم جو ہے وہ کمپیوٹر میں یا کمپیوٹر سائنس میں فریکوینٹلی استعمال ہوتی ہے. اس کو ہم یعنی بریفلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دا اسٹیٹ آف اینی تھنگ ایٹ اے پرٹیکولر مومنٹ از کالڈ اے اسنیپ شاٹ. تو جو اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم نے ابھی ڈیفائن کیا کہ دس از سافٹ ویئر کمپوننٹ, ایک پروگرام ہے, یہ کم از کم ایک دفعہ ضرور رن کرے گا ہر ٹائپ کی ریپلیکیشن. یعنی جب آپ ریپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو کم از کم ایک مرتبہ جو ریپلیکیشن ایجنٹ ہے وہ ضرور رن کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جیسے اس کا نام سے ظاہر ہے کہ جو یہ ایجنٹ ہے یہ کرے گا کیا, یہ ایجنٹ جو ہے یہ اسنیپ شاٹ لے گا کس کا, آپ کے پبلیکیشن کا. پبلیکیشن ڈیفائن کی ہوئی ہے اس کا یہ ایک دفعہ اسنیپ شاٹ لے لے گا, یعنی اس پرٹیکولر مومنٹ پہ جو اس کی اسٹیٹ ہے وہ یہ لے لے گا. دیٹ از کالڈ اسنیپ شاٹ. تو اسنیپ شاٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی پبلیکیشن کا اسنیپ شاٹ لیتا ہے. اور میں نے آپ سے جیسے بھی کہا تھا کہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ریپلیکیشنز ہیں, ہر ٹائپ کی ریپلیکیشن میں کم از کم ایک دفعہ ضرور رن کرتا ہے. اور جو ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کیسز میں اٹ ول بی رننگ مور دین ونس. اوکے, دوسرا ہمارے پاس ہے ڈسٹریبیوشن ایجنٹ. پرفارمز ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز, مینلی ڈسٹریبیوٹس پبلیکیشن ٹو سبسکرائبر. جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایجنٹ وہ ہے کہ جو کہ آپ کی پبلیکیشن کو لے گا اور اس کو ڈسٹریبیوٹر سے لے کے پلیس کر دے گا سبسکرائبرز کے اوپر, جتنے بھی ہیں, ایک ہو یا ملٹیپل سبسکرائبرز ہوں. تیسرا ہمارے پاس ایجنٹ ہے لاگ ریڈر, یوزڈ ان ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن, ریڈز لاگ فائلز آف آل سرورز انوالوڈ. ہمارے پاس ایک خاص ٹائپ کی ریپلیکیشن دیٹ از کالڈ دی ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن. اس کو پراپر طریقے سے انفورس کرنے کے لیے جو اس کی ریڈ لاگ فائلز ہیں ڈفرنٹ سرورز کی, ان کو ریڈ کرنا ہوگا. تو جو لاگ ریڈر ایجنٹ ہے وہ اس کیس میں انوالو ہوگا جب ہم استعمال کریں گے ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس ہے مرج ایجنٹ. مرج ایجنٹ کا جو بیسیکلی آبجیکٹو یہ ہے کہ ڈفرنٹ ریپلیکاز کے اوپر جو چینجز ڈیٹا میں ہوئی ہیں ان کو آپس میں مرج کرے گا. اور پھر اگین میں یہاں پہ آپ سے بات کہوں گا کہ جیسے جو ہمارا لاگ ریڈر ایجنٹ ہے وہ ٹرانزیکشنل جو ہماری ریپلیکیشن ہے اس میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا انوالو ہوتا ہے, تو جو ہمارا مرج ایجنٹ ہے وہ بھی ایک خاص ٹائپ کی جو ریپلیکیشن ہے which is called the merge replication, اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے وہ سب میں انوالو ہوگا, جو اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے وہ ہر ایک میں کم از کم ایک دفعہ انوالو ہوگا, لیکن جو لاگ ریڈر اور مرج ایجنٹس ہیں وہ اپنی ٹائپ کی جو ریپلیکیشن ہے اس میں انوالو ہوں گے. آئی ہوپ ابھی تک آپ کو سارا سینیریو سمجھ آ رہا ہوگا.
ایک اور جو اس میں کانسیپٹ ہے ریگارڈنگ ریپلیکیشن دیٹ از دا پش اور پل سبسکرپشن. یعنی جو ہماری ریپلیکیشن ہے whether it is push based اور pull based, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ وی ہیو ٹو سی. اور اس میں کیا ہے کہ یہ ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے وہ کس سرور پہ رن کر رہا ہے. دیکھیے جو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 3 طرح کے سرورز انوالو ہیں, پبلشر, سبسکرائبر اور ڈسٹریبیوٹر. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں جو ہمارے رولز ہیں سرورز کے وہ ڈفرنٹ مشین جو وہ پلے کر رہی ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ 2 مشینز جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہوں, یا ایون بعض کیسز میں ایک ہی مشین جو تین رول پلے کر سکتی ہے. تو اگر فرض کریں ہماری 2 مشینز انوالو ہیں تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا جو ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے وہ کس, یا جو ڈسٹریبیوٹر آپ کا جو سرور ہے وہ کون سا ہے. تو اگر تو وہ ہے پبلشر والے سائٹ پہ, یا پبلشر سرور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر بھی ہے, تو اسے ہم کہیں گے پش. اور اگر وہ ہے سبسکرائبر سائٹ کے اوپر تو ہم اسے کہیں گے پل. تو یہ بھی کانسیپٹ ہے جس کو ہم آگے استعمال کریں گے. اب یہ آپ کے پاس اسکرین پہ نظر آ رہا آپ کو ایک ماڈل ہے ریپلیکیشن کا. اس میں آپ دیکھیے کہ اسے ہم کہتے ہیں سینٹرل پبلشر ڈسٹریبیوٹر. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا ایک ہی سرور ہے وہ پبلشر کا رول بھی پلے کر رہا ہے اور ڈسٹریبیوٹر کا بھی, لیکن جو ہمارے پاس سبسکرائبرز ہیں دیٹ وی ہیو ڈفرنٹ اور مینی. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور ماڈل ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ سینٹرل پبلشر اور ریموٹ ڈسٹریبیوٹر. ایک ہمارے پاس پبلشر ہے اور ایک اور مشین ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈسٹریبیوٹر, اور obviously ہمارے پاس ملٹیپل سبسکرائبرز ہیں جن پر کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ ریپلیکاز کو پلیس کرے گا, یعنی کہ لے گا وہ پبلیکیشن کو لے گا پبلشر سے اور ان کو پلیس کرے گا یا ریپلیکیٹ کرے گا ملٹیپل سبسکرائبرز کے اوپر. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ what are different methods of applying replication. اس میں ہمارے پاس ان دا کانٹیکسٹ آف سیکول سرور ہمارے پاس 3 اپروچز ہیں. پہلی ان میں سے ہے اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن, دوسری ہے ٹرانزیکشن ریپلیکیشن, اور تیسری ہے مرج ریپلیکیشن. باری باری ان تینوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسنیپ شاٹ ایپلیکیشن. اس میں کہتا ہے کہ پریفرڈ وین سبسکرائبر ریڈ اونلی ایکسس. دیکھیے پھر میں نے آپ سے پہلے جیسے کہا تھا کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو اینالائز کیجئے اور اس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کس سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اب دیکھیے ایک تو جنرل بات تھی جب ہم نے کہا تھا کہ جہاں پہ نان وولٹائل ڈیٹا ایکسس ہے وہاں پہ آپ ریپلیکیشن کو پریفر کریں, لیکن اب ہم وی آر بینگ مور اسپیسیفک. پہلی بات جو کہیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں, یعنی پبلشر تو وہ پلیس کہلائے گی کہ جہاں پہ آپ کا مین ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, پلیس ہو رہا ہے. سبسکرائبرز وہ کہ جہاں پہ ڈیٹا یہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. اب جو یوزرز آپ کے سبسکرائبرز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, if they are allowed to perform only read operations, یعنی وہ ڈیٹا کو ماڈیفائی یا چینج نہیں کر سکتے, تو اس کیس میں جو ہے آپ کو پریفر کرنا چاہیے یا اڈاپٹ کرنا چاہیے اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہائر لیٹنسی اینڈ لو بینڈ وڈتھ. لیٹنسی سے مراد یہ ہے کہ یو کین افورڈ ٹو ورک فار سم ٹائم, اور یہ سم ٹائم جب وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اٹ میں کنسسٹ آف لیٹس سے فیو آورس سے لے کے اٹ میں گو اپ ٹو ویکس. یعنی آپ ایک فرض کریں ایک ویک تک لیٹس سے یو کین افورڈ, not you can afford, your environment can afford to work without the updated data. یعنی آپ کے پاس جو مین آپ کا کمپیوٹر تھا جہاں پہ آپ کا ڈیٹا پلیس ہوا ہے وہاں پہ ڈیٹا آیا, وہاں پہ تو چینجز چل رہی ہیں, لیکن وہ چینجز جو آپ کے پبلشر کے اوپر ہو رہی ہیں وہ ریڈیلی نہیں آپ کو چاہیے سبسکرائبرز کے اوپر. تو لیٹنسی سے مراد یہ کہ آپ کو جو سبسکرائبرز ہیں وہ کچھ عرصے تک, میں نے آپ سے کہا کچھ کا اسپین کیا ہو سکتا ہے, اٹ ڈیپینڈس, تو کچھ عرصے تک وہ جو لیٹسٹ اپڈیشن ہو چکی ہے ڈیٹا میں اس کے بغیر وہ دے کین ورک. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بینڈ وڈتھ بھی بہت زیادہ نہ ہو تو اس انوائرمنٹ میں آپ اس کو, کیونکہ اس لیے کہ آپ نے جو اپڈیشن کرنی ہے, جو اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے اپڈیشن کو, وہ اتنا زیادہ فریکوینٹلی نہیں کرنا. تو اگر آپ کے پاس لو بینڈ وڈتھ بھی ہو تب بھی آپ اس میں اس کو you can work with that even. تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ جب آپ کو اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہ ہم پہلے اس میں یعنی بات کر چکے ہیں کہ used in all types of
ریپلیکیشن یعنی کہ جو اسنیپ شاٹ آپ کا ہوتا ہے وہ ہر طرح کے ریپلیکیشن میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ہوگا, اور جو آپ کی اسنیپ شاٹ جو ریپلیکیشن ہے وہ پش بھی ہو سکتی ہے, پل بھی ہو سکتی ہے. اور ہم اسے کیسے کرتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو, جب ہم تمام یہ ٹائپس کو بریفلی پڑھ لیں گے تو اس وقت میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے کرتے ہیں. اوکے, تو اب بات یہ ہو کہ جو ریپلیکیشن جو ہماری اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن وہ کیا ہے, کہ آپ کا جو پبلشر ہے وہاں پہ آپ ڈیفائن کریں ایک پبلیکیشن, اس کا اسنیپ شاٹ لیں اور اس اسنیپ شاٹ کو آپ ریپلیکیٹ کر دیں سبسکرائبرس کے اوپر. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ یو ڈیفائن این انٹرول. آپ انٹرول جو ہے وہ یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ ایون اپ ٹو سیکنڈز بھی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر اپ ٹو سیکنڈز ہے تو وہ پھر اس کیس میں جو اسنیپ شاٹ اپلیکیشن ہے وہ اتنی ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے کا انٹرول فکس کر دیتے ہیں, یا آپ 1 ہفتے کا انٹرول فکس کر دیتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد جو آپ نے اسنیپ شاٹ لیا تھا, ہفتے کے بعد دوبارہ کیا ہوگا کہ جو چینجز اس ڈیٹا میں ہو چکی ہیں دے وڈ بی اگین ٹرانسفر ٹو دا سبسکرائبرس. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کی ایگزامپل مثال کے طور پہ جو آپ بکس پہ دیکھیں گے کس انوائرمنٹ میں, مثال کے طور پہ جو آپ کے پاس اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن سوٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ کے جو کوئی ایک کمپنی ہے اور اس کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا اس کے جو لیٹس سے آپ ایجنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز میں یعنی کام کر رہے ہیں, وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. وہ اب لیٹس سے کہ ایک کمپنی ہے اور اس کا 5 ڈفرینٹ شہروں میں جو نا وہ اس کے ایجنٹس کام کر رہے ہیں, اس کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. اب جو وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اپنے ڈفرینٹ شہروں میں, ان کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ تو ان کے اپنے کمپیوٹرز کے اوپر ہے, لیکن لیٹس سے دن کے آخر میں جب شام کا وقت ہو اس وقت وہ کیا کریں کہ ہر جو آپ کا ایک لوکل جو سائٹ ہے وہ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں مین سائٹ کے اوپر. اس سے ہوگا کہ جو آپ کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے یا جو مین کمپنی ہے اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتا چل جائے گا کہ ہمارے جو ایچ انڈیویجل سائٹس تھیں اس پہ پورے دن پہ کیا ایکٹیویٹی ہوئی. یعنی اس سچویشن میں جو آپ کا مین سائٹ, جو آپ کی سینٹرل سائٹ ہے, جو ہیڈ آفس آپ کا, اس کو یہ فوراً جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, کہ مثال کے طور پہ لیٹس سے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیل آف لیٹس سے شوز, تو کمپنی کے فرض کے 5 شہروں میں شوز اسٹور ہے, تو جیسے ہی فرض کریں کہ ایک شو اسٹور کے اوپر ایک آپ کا جو شو کا پیئر ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے, تو یہ آپ انوائرمنٹ کو فوراً ریئلائز کر سکتے ہیں کہ دس از ناٹ ویری کریٹیکل کہ اسی وقت ہیڈ آفس کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ایک شو جو ہے فلاں سائٹ پہ چلا گیا. نو, آپ کی جو انڈیویجل سائٹس ہیں وہ پورے دن میں آپ وہ اپنا بزنس کریں, ٹھیک ہے, اور جب دن ہو, شام ہو جائے یا رات جب دن کلوزنگ ہو, اس وقت یہ کریں کہ وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آپ ان کے تمام سائٹس نے اپنے اپنے ڈیفائن کیے ہوں, پبلیکیشن ڈیفائن کی ہوں, اور کلوزنگ کے وقت وہ کیا کریں کہ ان کو وہ اپ ڈیٹ کر دیں سینٹرل سائٹ کے اوپر. اس کا آپ کو ہوگا یہ کہ جو آپ کی سینٹرل سائٹ ہے اس کو شام کے وقت یہ پتا چل جائے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس تمام سائٹس کے اوپر جو ہے وہ آج یہ ایکٹیویٹی رہی. تو آپ اس چیز کو ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ ایسی ہے, یہ سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں جو آپ کو ریپلیکا ہے اس کو فوری طور پہ جو چینج ہے ڈیٹا میں اس کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ اگین اس چیز پہ میں ایمفسس کروں گا کہ آپ جو بھی ایک پرٹیکولر سولوشن کو اڈاپٹ کریں دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, ابھی ہم آگے جن انوائرمنٹس کی بات کریں گے, مثال کے طور میں آپ سے بات کرتا ہوں, اگر بینک کی ہم بات کریں, بینک میں اگر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور آپ ایپلیکیشن اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, تو اگر ایک شخص نے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی کیش ودرا کروایا ہے تو اس کو آپ ٹل دا اینڈ آف دا ڈے شاید ڈیلے نہیں کر سکتے. اس کا فوری طور پہ وہاں پہ وہ ریپلیکیشن ہوئی ہے, جو ریپلیکا ہے وہاں پہ ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر سچویشن میں یو کین ناٹ اڈاپٹ دا سیم سولوشن. انوائرمنٹ ویریز, اس کے مطابق جو سولوشن ہے اس کو بھی ویری کرنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی دوسری آپشن ہے وچ از دا ریپلیکیشن, اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے. اور ریپلیکیشن کو ہم نے یہی ڈیفائن کیا ہے کہ وہ
اس کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے یا بیسک اس کا تھیم یہ ہے کہ آپ سیم ڈیٹا کو ملٹیپل سائٹس پہ کاپی کریں. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تمام سائٹس کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ یوزرز کو اویلیبل ہے، اور اگر آپ یوزرز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ملٹیپل سائٹس کے اوپر تو پھر تمام یوزر کو ہر طرح کی اپلیکیشنز کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ لوکلی مل جائے گا. جبکہ فریگمنٹیشن میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ اپلیکیشنز کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ if you have done the fragmentation properly تو میکسیمم اپلیکیشنز کے لیے تو آپ کو ملتا ڈیٹا لوکلی، لیکن سرٹن اپلیکیشنز کے لیے آپ کو گلوبلی یا ریموٹ سائٹ پہ جانا پڑتا تھا، جبکہ ریپلیکیشن میں اس کے چانسز نہیں ہوتے. آج ہم نے ریپلیکیشن کی ایک ٹائپ کو ڈسکس کیا ہے، باقی ٹائپس کو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.